बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अलहम्द कितनों में टूटता है? दो में। अलिफ लाम अलहदा हुआ और हम्द रूट वर्ड क्या निकला? हा मीम दाल। हम्द में दो चीजें आती हैं, एक तारीफ और दूसरा शुक्र। तारीफ आप कब किसी की करते हैं? जब उसमें कोई हुनर या कोई क्वालिटी पाई जाती है। जैसे कोई कितना खूबसूरत है, या उसका कद कितना लंबा है, या वो कितना अच्छा बोलता है, या वो कितना अच्छा लिखता है, या वो कितनी अच्छी पेंटिंग करता है, तो कोई तारीफ है ना उसके अंदर। अब यहां पर हम्द किसकी हो रही है? लिल्लाही। कितनों में टूटा? दो में। लिए। अल्लाह, अल्लाह कितनों में टूटा? अलिफ लाम और इलाही। इलाही वो हस्ती जिसने ना सिर्फ आपको पैदा किया बल्कि उसके साथ साथ आपकी रूहानी ग़ज़ा का एहतमाम किया और जिस्मानी ग़ज़ा का। रूहानी ग़ज़ा यानी किताबें, आसमानी किताबें नाजिल की, नबी और रसूल नाजिल किए, और जिस्मानी में पूरी ज़मीन दस्तरखान बना दी। और अल ख़ास किस्म का इलाही है। अब ये दो चीज़ें जो हैं वो किसी और इलाही में नहीं हो सकती, क्योंकि जो कोई मिसाल के तौर पर आपको पूछता है वो इसको क्या कहता है कि ये इलाही है, लेकिन ये वाली इलाही ना रूहानी ज़रूरत का ख्याल रख सकते हैं ना जिस्मानी ज़रूरत का। तो अल्लाह वो हस्ती ख़ास किस्म का इलाही जिसने ना सिर्फ आपको पैदा किया बल्कि आपकी रूहानी ज़रूरत का भी ख्याल रखता है और जिस्मानी ज़रूरत का भी। उसकी क्या है? हम्द। जब बात अल्लाह की हम्द की आती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तारीफ नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ उसका फजल भी बयान होता है, क्योंकि ये ख़ास किस्म अल यानी ख़ास किस्म की तारीफ है जिसको हम्द कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, ये दूसरे बंदे की तारीफ करता है, लेकिन उसका फजल नहीं बयान करता, उसकी फजीलत बयान नहीं करता। हम्द में क्या है? सिर्फ आप तारीफ नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ अल्लाह का फजल भी बयान करते हैं कि अल्लाह ने क्या आपके ऊपर एहसान किया, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, आपकी हाजतों को पूरा किया। शुक्र किसको कहते हैं? जब कोई आपकी ज़रूरत पूरी करता है। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लगी है, कोई आकर आपको पानी देता है तो आप क्या कहते हैं? शुक्रिया। आपको पैसों की ज़रूरत है, कोई आकर आपको पैसे देता है तो आप क्या कहते हैं? शुक्रिया। तो पानी आपकी ज़रूरत थी, उसने पूरी की। पैसा आपकी ज़रूरत था तो उसने पूरा किया, तो आपने क्या किया? शुक्रिया। तो अल्लाह के लिए ख़ास हम्द है क्योंकि उसने रूहानी ज़रूरत पूरी की और जिस्मानी ज़रूरत पूरी की, और उसके साथ साथ उसका फजल है हमारे ऊपर। तभी ये खाली हम्दुलिल्लाही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाही कि ख़ास किस्म की आप तारीफ करते हैं और ख़ास किस्म का आप शुक्र बयान करते हैं और ख़ास किस्म की आप उसकी फजीलत को बयान कर रहे हैं जो उसने आपके साथ किया। और वो हस्ती, उसकी क्वालिटी क्या आ रही है? रब। अब इसका रूट वर्ड क्या निकलता है? यहाँ पे देखें,
یہ جو تشدید ہے یہ کیا بتاتی ہے؟ اس میں ایک الفابیٹ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب روٹ ورڈ را با، اور وہ جو چھپا ہوا الفابیٹ کیا ہے؟ ان ادر با، ایک اور، تو را با با، رب۔ سو اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیسے کروا رہے ہیں کہ کون ہے اللہ، کیونکہ آپ نے اس کی حمد کرنی ہے نا، تو جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا وہ کون ہے، آپ کیسے اس کی حمد کریں گے؟ اب یہ بندہ ہے، اس کو اس کی کوالٹی پتہ ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے نا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کتنا اچھا بولتا ہے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی کتنا سخی ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی کتنا اچھا کھانا پکاتا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کتنا اچھا کھانا پکاتا ہے، کون کتنا اچھا لکھتا ہے، کون کتنا اچھا بولتا ہے، تو آپ کیا تعریف کریں گے؟ تو رب کیا ہے؟ اللہ کی صفت بیان کر رہے، کیونکہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے حمد کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اس کا شکر بیان کرنا ہے، اس کی فضیلت بیان کرنی۔ تو جب تک آپ اللہ کو جانیں گے نہیں تو کیسے اس کی حمد کریں گے؟ تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں رب ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو ذرے سے لے کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین میں آپ کیا ڈالتے ہیں؟ بیج، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کیا پانی دیتے ہیں اس کے اوپر، وہ پھر بیج جو ہے پھٹتا ہے اور پھر پورا درخت بن جاتا ہے۔ تو ذرے سے لے کر کمال تک پہنچایا۔ کون سی صفت استعمال ہے؟ رب کی۔ اسی طرح جب بادل بنتے ہیں تو ایک واٹر ڈراپ، دوسرا واٹر ڈراپ، تیسرا واٹر ڈراپ جب آپس میں ملتے ہیں تو بادل بن جاتا ہے۔ تو ایک ذرے سے لے کے اللہ نے اس کو کمال دیا، یعنی پورا بادل بنا دیا۔ تو اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو ذرے سے لے کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور اس نے کیا چیز ذرے سے لے کر کمال تک پہنچائی؟ اب یہ دیکھیں، العالمین، پھر دیکھیں کتنوں میں ٹوٹ رہا ہے؟ 3 میں، الف لام علم اور یا جزم نون زبر۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ عین لام میم، یا جزم نون زبر جمع کے لیے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ نشان کو، ایسا نشان جس سے کسی کی پہچان ہو جائے۔ مثال کے طور پر پاکستان کا جھنڈا، جب آپ پاکستان کا جھنڈا دیکھتے ہیں تو اس سے کیا پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں۔ جب آپ یو ایس کا جھنڈا دیکھتے ہیں تو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے یو ایس کے ہیں۔ تو نشان، آپ نے کچھ دیکھا تو آپ کو پہچان ہو گئی کسی چیز کی۔ اس کا سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے تمام جہان، یعنی کہ اصل میں عالمین جمع کی بات ہو رہی ہے تو پوری کائنات کھلی کتاب ہے۔ کسی چیز کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ پہچان دیتی ہے کس کی؟ اللہ کی۔ مثال کے طور پر یہ پھول ہے نا، یہ پھول کیا ہے؟ علم ہے، کیونکہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پیچھے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ۔ یہ علم ہے، یہ پہچان دے رہا ہے اللہ کی۔ یہ بادل ہے، یہ پہچان دے رہا ہے کس کی؟ اللہ کی۔ یہ درخت ہے، یہ پہچان دے رہا ہے کس کی؟ اللہ کی۔ تو یہ پھول علم ہے، یہ بادل علم ہے، یہ درخت علم ہے۔
کسی چیز کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو پھول، پودے، درخت، بادل، آسمان، سورج، چاند، ستارے نظر آتے ہیں۔ تو جو چیز آپ کو نظر آتی رہتی ہے، اسی طرح انسان کیا ہے؟ علم ہے، کیونکہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں ہونا کیا چاہیے کہ آٹومیٹکلی آپ کی رسائی کس تک ہو جائے؟ اللہ تک۔ جیسے آپ نے جھنڈا دیکھا، آٹومیٹکلی ذہن میں کیا آیا؟ اچھا یہ پاکستانی ہے، اچھا یہ یو ایس کا ہے، اچھا یہ انڈیا کا ہے، اچھا آٹومیٹک نا، جیسے جھنڈا آیا ویسے ہی دماغ اس کنٹری کی طرف پہنچ گیا، تو وہ جھنڈا کیا تھا؟ علم بنا۔ اسی طرح ہونا تو یہ چاہیے کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ علم بنتی چلی جائے، وہ آپ کو کہاں تک پہنچا دے؟ اللہ کی طرف۔ لیکن کیونکہ ہم اس طرح دیکھتے نہیں ہیں، ہم بس دیکھتے ہیں اور بس بیٹھ جاتے ہیں، پھول دیکھے بیٹھ گئے، بادل دیکھے بیٹھ گئے، بارش دیکھی بیٹھ گئے، وہ علم نہیں بنتا ہمارے لیے۔ علم تب بنتا ہے جب وہ چیز ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کی ربوبیت کو جاننا ضروری ہے۔ اب یہ ایک پھول کمال تک کیسے پہنچا؟ ایک ذرہ تھا نا، ایک ذرہ تھا تو پھر کمال تک پہنچ گیا۔ ایک بادل کمال تک کیا پہنچا؟ ایک ذرے سے۔ ایک درخت کمال تک کیسے پہنچا؟ ایک ذرے سے۔ تو گویا کہ یہ آیت آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ ہوم ورک کرو اللہ کی کائنات کے اوپر، ہر علم کو اسٹڈی کرو، اس میں اللہ کی ربوبیت دیکھو، کیونکہ جب تک تم ہر علم کو اسٹڈی نہیں کرو گے، اس میں اللہ کی ربوبیت نہیں دیکھو گے، حمد نہیں ہو سکے گا، وہ شدت نہیں آ سکے گی۔ ویسے کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا کیا حال ہے آپ کا، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں وہ شدت نہیں ہوتی ہے، وہ دل تڑپتا نہیں ہے، اور ہم اس طرح نہیں بولتے کہ دوسرے والا بھی، اس کا بھی ایمان جو ہے وہ انکریز ہو جائے، ہاں الحمدللہ الحمدللہ، ہاں ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جو ضرورت تھی اللہ نے پوری کر دی، لیکن ہم نے جو ہمارے سامنے ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے، جو ہمارے سامنے علم بنتا ہے، اس میں کبھی بھی اللہ کی ربوبیت کو نہیں دیکھا، اور جب تک ہم اللہ کی ربوبیت کو نہیں دیکھیں گے اس آیت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی بھی اگلی آیت پہ جاتے نہیں تھے جب تک اس آیت کا حق ادا نہ کر لیں یا اس کو عملی جامہ نہ پہنا لیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی دوسری آیت ہے، اور کتنی آسانی سے ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں تو اللہ نے اتنا زیادہ ہمیں کام دے دیا ہے کرنے کو کہ میری ربوبیت ڈھونڈو، تبھی تمہیں میرا فضل پتا چلے گا، تب تم میری یہ تعریف کا حق ادا کر سکو گے، تب تم میرا شکر کر سکو گے۔ اور کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جب بھی آپ الحمدللہ کہیں تو پورا کہ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ جو آپ ہیں آج وہ اللہ کا فضل ہے، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں آج وہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ آپ کیا تھے؟ ایک ذرہ، اور اللہ نے یہاں تک کمال تک پہنچایا، اور انشاءاللہ اللہ اور بھی اسی طرح ایمانی لیول ہے۔ ایمان کیا تھا؟ ذرہ، اللہ نے اس کو کمال تک پہنچایا۔ تو کوئی بھی آپ سے پوچھے کیسے ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا، اور انشاءاللہ وہ آگے مجھے اور ترقیاں دے گا، ایمان میں بھی دنیا میں بھی، ہر چیز میں۔
تو یہ آیت بیسیکلی کیا کہہ رہی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی حمد کرنی ہے تو اس کے ہر علم میں، اس کے ہر نشان میں اس کی ربوبیت دیکھو، پڑھو جا کے کہ کس طرح اللہ نے ایک چھوٹی سی چیز کو اٹھا کر کمال تک پہنچایا. پھر کہیں جا کر اس آیت کا شاید کہ صحیح معنوں میں حق ادا ہو سکے، شاید کہ ہم اس کی پریکٹس کر سکیں. تو اس کی پریکٹس کیسے ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، وہ ایک نشان ہے، اس میں اس کی ربوبیت ڈھونڈیں تاکہ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہو سکے.